अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान AGN के स्टूडियो से अपने मेज़बान गौहर शम्स के साथ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत, उनसियत हमारे लिए बिला शक व शुबा सरमाया ईमान है। रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात में AGN न्यूज़ की जानिब से आप तमाम देखने वालों को 9वीं रमज़ान मुबारक में फॉर्मली वेलकम करते हुए आपको बताते चलें कि आज की इस नशरियात में हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा वो शख्सियत जो हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, अपनी बेशुमार बेपनाह मसरूफियात के बावजूद हमारी दावत पर वो खुसूसी तौर पर वक्त निकालते हैं। और उनसे जब भी हमने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हुए हमारे स्टूडियोज़ में आप तशरीफ़ फरमा होते हैं। और उनके बेशुमार हवाला जात हैं। आप मुझ पर तो ये उक़दा खुला कि जब हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स में कुछ दोस्त हमारे जो नात खान हज़रात वो तशरीफ़ लाए, और उन्होंने जब ये बताया कि ये कलाम जो वो पढ़ रही हैं वो जनाब इन शख्सियत का है जो ज़बान ज़द आम है। आज मैं चाहूँगा कि उनसे उनके नातिया कलाम भी सुने। आप उनकी गुफ्तगू से तो मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, लेकिन आज उनकी शख्सियत का एक और गोशा आप तमाम दोस्तों के सामने लेके आएंगे। मेरी मुराद सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब हैं। बुखारी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके बाद जो शख्सियत यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं वो हमारे कल वाले प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद रहे थे, लेकिन कुछ तिश्नगी बाकी रह गई, तो हमने सोचा कि आज हम उन्हें दोबारा ज़हमत देते हैं। मैंने कहा कि जब मैं यहाँ पे स्टूडियोज़ में यहाँ पे इस सीट पे मौजूद हूँ और मैं आप तक मेरा पैगाम पहुँच रहा है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है, लेकिन जहाँ से मैंने आगाज़ किया था वो शख्सियत जिसने मुझे माइक को सामना करना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया और जिन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया कि यस मैं बोल सकता हूँ, मैं कुछ किसी हद तक ये ट्रांसमिशन जो है उसको होस्ट कर सकता हूँ। बात करते हैं आज से कमोबेश 20 साल पहले की, जब मैं हमारा जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर है उसके ऑडिशन देने की तैयारियों में था और उसके बाद एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ ऑडिशंस का। तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने मुझे पहली बार रेडियो पाकिस्तान FM 101 के माइक के सामने बिठाया। और वो दिन और आज का दिन मैं हमेशा जहाँ पे भी बोलता हूँ, जहाँ पे भी नज़र आता हूँ, तो मेरे पीछे इस शख्सियत की मोहब्बत है, इस शख्सियत की रहनुमाई है, जो कि हमेशा मैं जब भी मिलता हूँ तो ये मेरे उस्ताद मोहतरम है। मैं जिस चैनल पे भी जाता हूँ, जहाँ जिस स्टूडियोज़ में काम करता हूँ, तो मेरी बहुत सारी जो मुझे दुआएं मिली हैं उनमें एक दुआ जो है वो मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनकी शख्सियत के बेशुमार हवाला जात हैं। आप सीनियर प्रोड्यूसर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर में। इसके अलावा आप एक कॉलमिस्ट हैं, आप एक मिज़ाह निगार हैं। आपकी शायरी की मुख्तलिफ़ जो किताबें हैं वो भी शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा आपके जो कलाम हैं वो ज़बान ज़द आम हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ के, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके काम के हवाले से, और वो जो ख़ास तौर पे नातिया कलाम भी लिखते हैं, हमदिया कलाम भी लिखते हैं। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम जनाब मोहतरम इब्रार नदीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले आपने जो कहा कि दोबारा ज़हमत दे रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा ज़हमत नहीं, मेरे लिए एज़ाज़ है कि AGNS की ये जो ट्रांसमिशन है, बरकतों वाली ट्रांसमिशन है, मैं इसका हिस्सा बन रहा हूँ और उन बरकतों से मैं भी मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। बहुत खूबसूरत बात। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कल हमारी जो ट्रांसमिशन थी उसके इख्तितामी लम्हात में हमने दो खूबसूरत सना खान और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी सेट की जीनत बनाया। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि कुछ तिश्नगी बाकी थी,
تو آج کوشش کریں گے کہ ہم ہمارے جو ننھے منع ثنا خان ہیں ان سے بھی آج ہم مزید سنیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر عباس ہاشمی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ محمد طلحہ حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے علاوہ بھی ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس نشریات کا مستقل حصہ ہے. وہ بھی بریک کے بعد بہت سارے اور دوست ہمیں جوائن کریں گے. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں شیر عباس ہاشمی سے کہ آپ ایک حمدیہ کلام جو ہے اس سے ہماری ٹرانسمیشن جو کہ آج 9واں رمضان المبارک ہے اس کا آغاز کریں. جی شیر عباس ہاشمی. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں شیر عباس ہاشمی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اور یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، یہ عنایات اور کرم کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اور ماہ سیام کا آج 9واں روزہ ہے. ہم رمضان المبارک کا جو عشرہ رحمت ہے اس میں قریب ایک دن باقی رہ گیا ہے، اور یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، عنایات کی گھڑیاں ہیں، یہ برکتوں کی گھڑیاں ہیں. اور برکت رمضان AGN نیوز کے اسٹوڈیوز میں ابرار ندیم صاحب موجود ہیں. ابرار ندیم صاحب، آپ کا حمدیہ کلام جو ہے وہ ماشاءاللہ زبان زد عام ہے. ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ حمدیہ کلام جو ہے اس سے آغاز کیجئے، پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو آج نعت سے. جی پلیز پلیز پلیز. بالکل، کیونکہ کل کی آپ کی ٹرانسمیشن میں ہم کے میں نے کچھ جی بالکل آپ نعتیہ کلام ناظرین کے سامنے، تو نعت سے. جی. اوج افلاک پہ قسمت کا ستارہ ہوتا، واہ، اوج افلاک پہ قسمت کا ستارہ ہوتا، ان کی محفل میں جو کچھ وقت گزارا ہو. کیا کہیں. اور اپنی آنکھوں میں بسا کر انہیں رکھتا ہر دم، اپنی آنکھوں میں بسا کر انہیں رکھتا ہر دم، اپنی سانسوں میں انہیں ایسے اتارا ہوتا. سبحان اللہ. جان کرتا میں کئی بار نچھاور ان پر، جان کرتا میں کئی بار نچھاور ان پر، ان کے ابرو کا جو ہلکا سا اشارہ ہوتا. کیا کہنے. رشک کرتے میری قسمت پہ زمانے والے، سبحان اللہ. رشک کرتے میری قسمت پہ زمانے والے، ان کے ہونٹوں نے میرا نام پکارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی لکھی ہوئی
नातें मैं सुनाता उनको, आहा, अपनी सुभान लिखी अल्लाह। हुई नातें मैं सुनाता उनको, घर मेरा ख्वाब हकीकत को गवारा होता, सुभान अल्लाह। औज अफलाक पे किस्मत का सितारा होता, वाह उनकी महफिल में जो कुछ वक्त गुजारा गुजारा होता। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और आप क्या सल्लल्लाहु खूब है, अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत की ये महफिल बरकत रमज़ान जारी व सारी है। हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा सैयद अलमदार हुसैन बुखारी, जो किसी तारुफ का मोहताज नाम नहीं है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, एक बार फिर आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। जी, मजबूर हैं कि आप अपने मसरूफियात, बेपनाह मसरूफियात से वक्त निकालते हैं और हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होते हैं। बुखारी साहब, आज 9वां रमज़ान मुबारक है। हम पूरे 9 जो रोज़े हैं उसके आप कह लें कि कुछ घंटों के बाद हम इफ्तार की जानिब बढ़ेंगे। हमने मुख्तलिफ जो दिन थे उनकी निस्बत के साथ हमने बात की और अभी आपसे ऑफ द सेट जो बात हो रही थी उसके हवाले से हमारे देखने वालों को भी आगाह कीजिएगा, ताकि वो जो एक सिलसिला, एक कड़ी जो है, कड़ी से कड़ियाँ मिलती जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गौहर शम्स साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और एजीएन न्यूज़ का और अपने नाजरीन का जो हमें रोज़ाना हमारे साथ रहते हैं जी। और आप तो आज आपके उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, बड़ा उम्दा कलाम नातिया उन्होंने सुनाया है माशाअल्लाह। चूँकि रमज़ान मुबारक के जैसे 3 अशरे हैं, रहमत का अशरा, फिर मगफरत का अशरा, फिर अज़ाबुन नार से निजात का अशरा, इसी तरह इसके अयाम में खसूसी तौर पर बाद ऐसे मखसूस अयाम हैं। जैसे 15 रमज़ान मुबारक को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सब्ज़ कबा उनकी विलादत का दिन है। जी, ऐसी है, ऐसी है। 10 रमज़ान को बीबी सैयदतना खुदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। सही। तो हम चूँकि परसों जब यहाँ हमारी नशरियात थी तो मुकद्दस काज़मी साहब आ गए और वो माहौल उस तरफ चला गया ना, जो एक ख़ास दिन था वो हमें भूल गया। और वक्त हमारा चूँकि प्रोग्राम का कम होता है, न्यूज़ भी हैं और भी प्रोग्राम है, तो हमारा अफ्तार का वक्त भी आ गए, कमर्शियल ब्रेक्स भी आती हैं। जी, ऐसी है। तो एक बहुत बड़ी हस्ती का तज़किरा रह गया, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं 7 रमज़ान मुबारक, आज चूँकि 9 है जी जी, तो 7 को एक बहुत बड़ा सानहा आलम इस्लाम में गुजरा कि सैयदतना फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी उस दिन का विसाल का दिन था, विसाल मुबारक का 7 रमज़ान मुबारक को। तो वो 2 दिन, एक दिन पहले हमारी नशरियात से उस दिन वो और तरफ बात निकल गई, वक्त कम होता है तो हम वो कवर नहीं कर सकते। ऐसी। तो मैं तबर्रुकन अकीदतन नजराना अकीदत उस अदीम हस्ती को पेश करना चाहता हूँ जिनके मुतालिक जब वो उनका विसाल हुआ 7 रमज़ान मुबारक को, तो मस्जिद नबवी में मौला अली अलैहिस्सलाम रोते हुए आए और आके कहा कि या रसूल अल्लाह, उनका हर चीज़, चूँकि सारा मरकज़ो महवर ही उनकी ज़िंदगी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाला से पात, मेरी वालदा फौत हो गई सर। तो उन्होंने कहा कि या अली, ये फ़कत तेरी वालदा थी? एक लफ्ज़ हदीस में उम्मी बादा उम्मी, वो मेरी माँ थी, मेरी माँ के बाद। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमना पाक सलामुल्लाह अलैहा। तो जिस तरह भी आपकी हयात मुबारक बड़ी थोड़ी थी और जो कायनात की ये हस्ती अदीम है, सबसे अफजल तरीन हस्ती है, जब उनके हालात देखेंगे तो विलादत पाक से पहले बाबा जान नहीं है जनाब अब्दुल्ला, जो कि नहायत ही हसीनो जमील शख्सियत थे। सुभान अल्लाह। तारीख में मैंने पढ़ा है जनाब अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैह इस कदर हसीनो जमील थे कि उनको राह चलते हुए लोग जो है खास सगारी करते थे उनके साथ। एक खातून बाकायदा बड़ा मशहूर वाक़या है कि उन्होंने कहा कि आप मुझसे निकाह फरमा लें, सही, चलते हुए राह चल, 100 ऊँट आपको मैं हदिया दूंगी अगर आप मेरे साथ निकाह, सुर्ख ऊँट। उन्होंने कहा मैं अपने बुजुर्गों से मशवरा करूँ। अल्लाह, ये एक अलग से मौजू है। तो वो, और जब मुकाम अबवा पे वापसी पर मदीना जब आप ननिहाल गए थे, वालदा साहबा और जनाब उम्मे ऐमन आपकी कनीज़ थी, आपके बाबा जान की, वो साथ थी सईदा आमना पाक के साथ। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ उनका इंतकाल हुआ। आप देखेंगे कि एक 6 साल का बच्चा है और वो माँ परदेश में
اللہ چھوڑ گئی ہے، داغ مفارقت دے گئی ہے. اللہ وہ ایک ساتھ کنیز ہے بس، کوئی اور نہیں ہے. اور جنگل بیابان راستہ ہے، مقام ابوا پہ ان کا انتقال ہوا. تو ان کو دفن کفن کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا اس در یتیم پہ گزری ہوگی کہ جو باپ کا سایہ پہلے نے باپ کو دیکھا نہیں، اور ماں جو شفقت تھی 6 سال ماں بھی چلی گئی، اور وہ تنہا ایک جنگل میں عالم مسافرت میں ایک کنیز کے ساتھ موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ آ گئے ہیں جب مکہ میں، تو جناب دادا بہت ناز اٹھاتے تھے. جناب سردار عبد المطلب علیہ السلام کی مسند لگتی تھی صحن حرم کعبہ میں، تو وہاں پہ کسی کو مجال نہیں تھی کہ کوئی بیٹھ سکے. ان کے جتنے 12 بیٹے تھے وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن سرکار محمد مصطفیٰ آتے اور اس پہ بیٹھتے، اور وہ خوش ہوتے انہیں بٹھا کر اس مسند کے اوپر. سبحان اللہ. تو جناب دادا جان نے پالا. جب دادا جان بھی داغ مفارقت دے گئے. اب ذرا تاریخ پڑھیے، لوگ جو اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں، میری ماں فوت ہو گئی، میرے باپ مجھ سے فلاں بچھڑ گیا، تو آپ دیکھیے تھے جن کے لیے کائنات بنی ہے، جو اب سردار ولد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں کائنات کے، ان کے کیا حالات اللہ نے رکھے ہیں. اللہ کتنا بڑا مقام اور کتنے دکھ اور تکلیفیں ہیں. دادا جان چلے گئے تو چچا ابو طالب علیہ السلام کی گود میں آ گئے، اور سب بیٹوں کو بٹھا کے انہوں نے کہا کہ جس کا چاہے آپ جو ہے نا وہ اختیار کر لیں، چھوڑ دیں. ہر چاہتا تھا کہ میں پالوں، تو انہوں نے فرمایا کہ جس محمد جس کی گود میں چلا جائے وہ پالے گا، اس پہ چھوڑ دیں. اللہ تو آپ نے اس طرح ایک چکر کاٹ کے جناب عبداللہ علیہ السلام کے اس فرزند نے ابو طالب علیہ السلام کی گود کو اختیار کیا. تو خدا نے کہہ بھی دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. جب نے تمہیں یتیم پایا، ٹھکانہ نہیں دیا. کس کی گود میں؟ ابو طالب کی گود میں. اللہ اکبر. ٹھکانہ پھر وہ دن اور شیب ابی طالب کے آخری دنوں تک جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کو اس طرح پالا کہ اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی. اللہ. اور جب شیب ابی طالب میں اور دشمن کے اعلان نبوت کے بعد آپ ہمیشہ بچپن سے انہیں اپنے بچوں کے ساری رات بستر بدل بدل کے سلاتے تھے، تاکہ اگر دشمن حملہ کرے میرے بیٹے مارے جائیں، محمد عبداللہ بچ جائے، صلی اللہ یہ بچ جائے. اللہ اکبر. آپ نے رو کے کہا کہ امی بعدا امی، میری ماں کے بعد ماں جس نے مجھے پالا تھا. اور علی وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی، پہلے مجھے کھانا کھلاتا. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، انہوں نے 42 سال حضور علیہ السلام کو پالا اور پہل آپ پر ایمان لائیں. اور انہی کے لیے صحن حرم کعبہ نے دیوار شک ہوئی، جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور قریش حضرت عباس ابن عبد المطلب اس روایت کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کہ ہم نے دیکھا کہ تالا ہے، تو وہ بی بی نے جا کے دیوار پہ دعا کی، شکم لگا کے اپنے اس دروا کے، یا اللہ یہ میرا مولود جو ہے، میں دین ابراہیمی پہ ہوں اور بتوں سے نفرت کرتی ہوں. اور ایک طویل دعا مانگی، جس کے نتیجے میں دیوار پھٹی اور آپ اندر داخل ہو. اور اس کے بعد چابیاں بھی لائی گئی، دروازہ کھولنے کی دروازہ نہیں کھلا. جب 3 دن بعد نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، یہ 30 عام الفیل کی بات ہے، تب سن ہجری نہیں تھا. عام الفیل کے اعتبار سے سن کو گنا جاتا تھا. 30 عام الفیل میں سرکار آئے ہیں. 11 رجب اندر کے 13 کو سرکار کی ولادت. حضور علیہ السلام آئے تو وہی تالا جو کھلتا نہیں تھا چابی سے، خود بخود کھل کے گر پڑا. اللہ اکبر. سرکار گئے اور اپنے اس بھائی کو، ننھے مولود کعبہ کو اٹھا کے لائے. وہ ماں نے پھر پالا اور اس طرح پالا کہ اپنے بچوں سے بڑھ کے چل. اور اس ماں کی میں بی بی کی عقیدت میں، ان کی خدمت میں ابرار صاحب ایک جملہ کہوں گا، مجھے اجازت دیجئے، کہ وہ خاتون کی کیا قسمت اور کیا عظمت ہوگی، کیا رفت ہوگی کہ جس نے اپنی گود میں ایک انبیاء کا سردار پالا اور ایک اولیاء کا سردار. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مولا علی بھی پالے اور محمد رسول اللہ بھی پالے. بہت اس بی بی کی گود کی کیا بات ہے، کیا بات. تاریخ سے میں حیران ہوں. ابرار صاحب آپ ماشاءاللہ ہمہ جس صفات آپ نے اللہ نے رکھی ہیں، شاعر بھی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، یہ بھی پروفیسر ہیں، میرے میزبان. تو میزبان کیا، ہمارے دل کے مہمان ہیں. ویسے آپ میزبان ہیں لیکن ہمارے دلوں کے مہمان ہیں. بہت ہی ڈیسنٹ، بہت ہی خوبصورت، نائس گائے، بہت اچھے شاندار معلم ہیں، وابستہ ہیں. یہ شعبہ معلم، یہ بھی پیغمبری شعبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ننے بچے بیٹھے ہیں. میں عرض کروں کہ کوئی ایسی بی بی علیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے رسول اللہ کو دودھ پلایا اور پالا.
یہ ایک الگ سے موضوع ہے جی اس پہ ہمیں اس لیے سب ریزرویشن ہے، میں اختلافی بات نہیں کرتا، جی بالکل یہ امت کو جوڑنے کی باتیں ہیں، جی لیکن جب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے صندوق میں جناب آسیہ سلام اللہ علیہ نے نکالا اور فرعون کے اس میں پلے تو انہیں دائیوں کا دودھ پیش کیا تو انہوں نے نہیں پیا تھا، قرآن نے ہم نے حرام قرار دیا موسیٰ پہ دائیوں کا دودھ، تو موسیٰ کے سردار محمد نے دائیوں کا دودھ کیسے پی لیا؟ یہ ایک الگ سے موضوع ہے جی، یہ ایک اختلافی موضوع ہے اور لیکن میں یہ عرض کروں جی کہ وہ جس نے 2 سال یا 3 سال پالا اس کے لیے نعتیں ہیں، اس کے لیے بڑی عقیدت ہے، اس خاتون کے لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے لیے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے کلچر میں، نعتوں میں، تذکروں میں، سیرت میں بڑا ہی ذکر ہے، اور جس نے 40 سال پالا فاطمہ بنت اسد سلام، اور جن کے لیے جب کہا کہ امی بعد امی، یا علی میری ماں کے بعد میری ماں، وہ تیری اکیلے کی ماں نہیں تھی، اور کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ گریبان چاک، داڑھی مبارک، ریش مبارک، آنسوں سے تر جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ اپنی قمید کا کفن دیا، قبر میں خود لیٹ کر زمین کو حکم دیا کہ دیکھنا میری ماں اس میں آنے والی ہے، اللہ اس ہستی کے متعلق تاریخ خاموش ہے، کبھی تذکرہ نہیں سنیں گے آپ۔ اللہ اکبر اللہ اور جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ معمولات سے ہٹ کر آپ نے سارے کام کیے، 70 تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھایا، 70 ہم تکبیرات 4 یا 5 تکبیرات پڑھ، جی جناب سیدنا حمزہ اسد رسول اور اسد خدا صحیح ان کا جنازہ، اور جناب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ، یہ بھی ہاشمی خاتون تھی، بے شک جناب ہاشم کی اولاد تھی، اور یہ نجیب و طرفین، دیکھیے مولا علی علیہ السلام کی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد، بیٹا بھی اسد شیر، دیکھیے بات سنی، اور جو بہو ہے وہ بھی فاطمہ ہے، خود بھی فاطمہ ہے، اور یہ فواتم کا ایک فاطمہ کی جمع ہے فواتم، یہ پوری کہانی ہے۔ نبی علیہ السلام بہت ہی غمگین ہوئے، اس ہستی کو ہم آج خراج تحسین آپ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں وہ نبی علیہ السلام کی ماں جنہوں نے 42 سال پالا، بچوں کو بھوکا رکھا، ان کو کھلایا، اور ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کی اس امانت کی پرورش کی جو ان کی گود میں خدا نے خود بھیجا، تو اس طرح سے انہیں خراج تحسین پیش کیے بغیر ہم رمضان میں درود اور سلام پیش کرتے ہیں اس گھرانے پر اور اس عظیم معظمہ خاتون پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فاطمہ بنت اسد، آپ کا ذکر خیر ہوا، 7 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، آج 9 رمضان المبارک ہے، ہم آپ سے مخاطب AGN کے اسٹوڈیو سے، اور ہم جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو بلا شک و شبہ پڑھنا اور سننا اور دیکھنا ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طلحہ حیدر، طلحہ سے بات کرتے ہیں جی۔ کل کی ہماری ٹرانسمیشن میں بھی طلحہ حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے ننھے منھے سے انداز میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور آپ ان کو مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں، تو آج ان سے بات بھی کرتے ہیں اور طلحہ سے پوچھتے ہیں۔ طلحہ حیدر کیسے ہیں آپ؟ مائک میں بولیے گا جی ٹھیک۔ اچھا طلحہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کس گریڈ میں پڑھتے ہیں؟ 6 گریڈ میں پڑھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے؟ کون سا مضمون، کون سی بک آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے پڑھنے میں؟ اردو۔ اور سب سے مشکل سب سے مشکل مضمون کون سا ہے؟ میتھس کیسا لگتا ہے؟ اردو۔ میتھس مشکل لگتا ہے، چلیں جی۔ اور آپ کو اردو آسان لگتی ہے، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ اور طلحہ حیدر جی ہمارے پریزنٹر ہیں FM 101 کے غلام جاوید بھائی، جن کے آپ کہہ لیں کہ لسنرز کی ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ان سے پیار کرنے والوں کا۔ محمد طلحہ حیدر ان کے بیٹے ہیں۔ تو طلحہ، آپ کا چونکہ وجہ شہرت جو اس وقت زبان زد عام ہے، ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک پیش کرتے ہیں۔ ہماری کل کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ موجود تھے، تو ہم نے سوچا کہ آج بھی آپ سے ملاقات جو ہے وہ کی جائے، تو شجرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ
بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن کموال بن اوبی بن عوام بن ناشد بن عذاب بن بلداس بن یدلا بن طابق بن جوہم بن نائس بن ماقی بن ابکر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن جازن بن جلہن بن اروی بن ایس بن دیشان بن ایسر بن افناد بن ایام بن مقصر بن نائس بن زارے بن سمی بن مزی بن اوزا بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سارو بن راؤ بن فالق بن عابد بن شالق بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالک بن ادریس بن جرد بن ملائیل بن کنان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ فیضان ہے کہ محمد طلحہ حیدر جو ہے وہ اپنی اتنی خوبصورت حاضری جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور ہم آنے والے پروگرامز میں بھی محمد طلحہ حیدر سے ملاقات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے. کسی اور پروگرام میں بھی ان سے ڈیفینیٹلی ملاقات ہوگی اور ہم ان سے کچھ اور جو ہیں وہ چیزیں بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ ابرار ندیم صاحب موجود ہیں. ابرار صاحب، آپ نے ابھی اپنی نعتیہ کلام جو ہے وہ پیش کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا جو لکھنے کا سفر ہے، جس میں چاہے وہ غزل ہے یا نظم ہے یا کچھ بھی جو لکھتے ہیں، یہ آغاز کب سے ہوا؟ شمس صاحب، پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے بخاری صاحب کی ماشاءاللہ جی گفتگو کا ذکر کروں گا کہ بڑی ایمان افروز گفتگو. بے شک بے شک. یقین کریں کہ ایسی گفتگو سن کے بندے کا ایمان ایک دفعہ بالکل ایسی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ ہستی جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بولے کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، ہاں، ہمارے وہ سر ماتھے پر ہے. اللہ. پچھلے دنوں ایک چینل پہ کسی عربی چینل کا کوئی ایک ہوسٹ پبلک میں جا کے لوگوں سے یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر کسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آ جائیں اللہ تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اللہ اکبر. آپ یقین کریں، یہ ذرا تصور کرے، ہمارے ناظرین بھی، ہم اللہ سب جو یہاں اکبر. پر بیٹھے ہوئے ہیں، واہ واہ. کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ واہ. ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے. دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے. کل بھی بخاری صاحب اپنی گفتگو میں یہ فرما رہے تھے کہ ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس حصے سے ہے، آخرین میں جو آخری امت کہہ لیں اس کو، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے تصور میں کوئی آپ کی شبیہ ہوگی، آپ سے اللہ محبت کا اکبر، اللہ ایک تعلق، اکبر، ایک رشتہ اللہ ایسا ہے کہ اکبر. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہاں، ہوگا. بے ایسے ہی شک. ہے. شمس صاحب، میں نے دیکھا کہ ہر اس شخص سے جس سے یہ سوال کیا جا رہا تھا نا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں بھی جی ایسے ہی ہے. نمی تیر گئی ہے. اور یہاں پر یقیناً سبھی جو بھی یہاں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، میرے سمیت، میں لوگوں سے جواب بھی نہیں دیا جائے، لوگوں نے رونا شروع کر بالکل دیا ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کہ اگر اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اور میں کئی دفعہ اپنے کچھ دوستوں سے اس طرح سے کہتا ہوں کہ آج اتنے عرصے کے بعد، اتنے برسوں کے بعد، اور پھر ہم لوگ اپنے معاملات کے حوالے سے اتنے کمزور ہیں کہ ان ہستیوں کے بارے میں کسی طرح کی خدا نہ خواستہ کوئی گفتگو کرتے ہوئے بے احتیاطی، میرا خیال ہے وہ ناقابل معافی ہو جاتی ہے. رسکی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پرہیز کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. میرے ایمان کا ایسا کہ جو ہستی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہی ہے، ممکن ہے، میں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں یہ بھی جسارت نہیں کر سکتا کہ ان کے ہاں غلطیاں ہوں گی،
لیکن ایک انسانی تقاضے کے تحت، بشری تقاضے کے تحت ممکن ہے، کیونکہ خدا کی ذات کے علاوہ تو انسان میں تو جی ہو سکتا ہے مکمل ذات تو صرف اللہ کی ہے. تو ان کے بارے میں ہمارا اس طرح سے کوئی بھی کلمہ ادا کرنا، میرا یہ ایک عاجزانہ گزارش ہے تمام دوستوں سے. وہ اور ایک اور چیز بھی میں اس میں ایڈ کروں کہ غیر مشروط محبت ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خواہ کسی بھی آپ کہہ لیں کہ مسلک سے، فرقے سے، بالکل کسی کا ایسے بھی ہی، بالکل تعلق ہے. ایسے ہی. انکنڈیشنل. جی اس پہ کسی کا کوئی بھی نہ کوئی ہے ہی نہیں، بالکل ایسے، کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان منزل ایک ہے. جی ایسے منزل ایک ہے. منزل ایک ہے. اس میں کچھ لوگ اپنی محبت میں، اور میں وہ بھی اس چیز کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی نیت غلط نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی ہے. نیت میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے. اپنی محبت کی شدت میں نا کوئی کسی کو بڑھا دیتا اور کسی کو کم کر دیتا. تو بعض ہمارے دوست اس طرح سے ہیں کہ کبھی گفتگو ہوتی ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار نہیں، ہمارا بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں، ان کی جو شخصیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنی بھی ہیں، پرورش کرنے والی ہستیاں ہوں، صحابہ میں سے ہوں، ساتھ دینے والے ہوں، تو ان کے بارے میں کچھ اس طرح کا سوچنا ہی نہیں چاہیے ہمیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور عین ممکن ہے کہ ہماری اس کوئی سوچ ایسی کے، کوئی جسارت ہماری وہ کہیں اس گستاخی نہیں، میں نہ. کہتا ہوں کہ ہماری اس سوچ کو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کی بنیاد بنا دے. اللہ اکبر، بہت خوبصورت. یہ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے نا کہ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں اودی رحمت ولے بلے بلے بلے. کیا کہنے ہیں، بہت خوبصورت بات، بہت شاہ خوبصورت. صاحب بخاری صاحب بیٹھے ہیں تو میرا گفتگو کرنا اس طرح نہ بنتا نہیں ہے. ایک عالم فاضل آپ نے ہستی کے بہت سامنے اچھی نا، گفتگو ہاں ماشاء اللہ نا، میرا بنتا نہیں ہے. لیکن میں اپنے ان احساسات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے جیسے انسان نا، میں کہتا ہوں عبادت اگر ہم کر بھی لیں تو اس میں بھی کھوٹ. ہم نماز کے لیے کھڑے کیسے ہوتے ہیں، ہزار طرح کی غلطیاں، جی ایسے ہی. وضو کرتے ہوئے ہماری خامیاں، ہاں جی، کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی کوتاہیاں ہیں. ساتھ جی ساتھ ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اور کل ہی کی گفتگو میں شاید بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہمارے معاملات درست نہ ہوں گے نا اللہ تو اکبر. اللہ کو ہماری عبادات عبادت کی کی ضرورت کوئی نہیں. پرواہ بخاری صاحب نے نہیں، کوئی فرمایا. فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رتبے میں کوئی ایک رتی ہماری عبادت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ کرنے سے بھی اس کو فرق نہیں پڑتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ذاتی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عبادت کا مقصد اور مفہوم ہے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور جا کے یہ ایڈمٹ کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ جو تیرا حکم ہے، جو تیرا آرڈر ہے، میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. اور اگر پوری انسانی زندگی کا میں سمجھو کہ کوئی ایک بنیادی زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے تو وہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا بخاری صاحب ایک شعر ہے جی جی پلیز. کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بیان کھلو، ایسا بیان کھلو. کیا کہنے، کیا کہنے. دنیا اتے رکھ رکھ فقیرہ ایسا بیان کھلون، کول ہوئے تے حسن لوکی، دور ہوئے تے کیا کہنے، کیا کہنے. چلاکی سے رزق میں اضافہ نہیں کیا جاتا، کیا جا سکتا ہے، ممکن ہی نہیں اگر اس کا حکم نہیں ہے. اور جو ہمارے مقدر کا نصیب کا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. بے شک. بے شک. بڑے بڑے فیکٹریاں، کارخانے، سٹیٹس، یہ وہ سارا کچھ. شمس صاحب ایک بخاری صاحب مجھے ایک شعر یاد آ رہا اپنا. میں اس وقت 55 ایئرز کا ہوں، 55 سال کا ہوں. تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی تو ایسے گزر گئی چٹکیوں میں. اللہ کم لبستم لبستہ یومن و بعض. جی کتنے دیر رہے؟ جی بخاری صاحب میں نے ایک شعر کہا پنجابی میں کہ ایویں ہی آندے جاندے لنگ گئی. واہ. ایویں ہی آندے جاندے لنگ گئی، زندگی اکھ چمکاندے لنگ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا ہی ہے. ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں ہمارے جی سامنے، بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مقدر بلند کرے آمین. اور ان کو اپنے دین کی سمجھ اور شعور ابھی عطا کرے. اور ماشاءاللہ میں خوش ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا نا کہ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ وہ والے بچے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں. جی بالکل. اور یقیناً ان بڑی میچورٹی ہے. جی میچورٹی شیر عباس ہاشمی اور طلحہ حیدر
دونوں کہ ان کے پیرنٹس کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آج اگر یہاں پر یہ بچے بیٹھے ہو نا, میں ایک اور چیز کا بھی کہوں گا کہ ہمارے جو ینگسٹر سن رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ ریڈیو پاکستان لاہور میں بے شمار بچے انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں. جی. تو شمس صاحب میں کئی دفعہ بچوں سے یہ سوال کرتا ہوں, اس میں ماسٹر کے بچے, جی بالکل ایسے, پی ایچ ڈی کے بخاری صاحب بچے ہوتے ہیں, بچے اور بچیاں دونوں. جی ایسے. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بچوں مجھے پوری ایمانداری سے ایک سوال کا جواب دو, اگر تمہیں موبائل اور پیرنٹس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو کس کا کرو گے؟ بخاری صاحب بچے ہنس دیتے ہیں. ہاں, یہ ان کا جواب ہے. ہاں ہنس دیتے ہیں. ہم نے موبائل ہی کرنا ہے. یس. اچھا, یہ اس دور کا یہی علمی ہے. اچھا, وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے دل پہ بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی, نام جس نے بھی محبت کا خدا رکھا ہے, سزا رکھا ہے, کہ جس بندے نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ یہاں پر سوشل میڈیا اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, ٹیکنالوجی ہے, وہ آنی ہے, تو ہم نے اس کی کوئی پیش بندی نہیں کی. بالکل ایسے ہی ہے, بے مہار ہم نے چھوڑ دیا. ایسے ہی ہے. میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس نے میدان میں جا کے فزیکلی ایکسرسائز یا کھیلا, اور یہ وہ سارا کچھ ہمارا زمین سے رشتہ تھا. جی, ہمارے چچا, ماموں, خالہ, پھپھو, کزنز, یار دوست, احباب, ان کے ساتھ ہماری گپ شپ رہی ہے, ہوتی رہی. ہم نے کتابیں پڑھی ہیں. آج کی نسل کیا ہے, نئے بچے, وہ صرف موبائل کے ساتھ جڑ نہیں گئے, موبائل کے ساتھ باندھے گئے ہیں, گم ہو گئے ہیں, باندھ کے گم ہو گئے. اور ایک اور چیز بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ بچوں کا, بخاری صاحب مجھے میری تائید کریں گے کہ بچوں کو جب وہ موبائل یوز کرتے ہیں, ایون جب وہ موبائل یوز نہ بھی کریں, استعمال نہ بھی کریں ہوں, تو پیرنٹس ان کو کسی کام کے لیے آواز دیں تو وہ شدید ریئیکٹ کرتے ہیں, اریٹیٹ. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اریٹیٹ ہوتے ہیں. اچھا, اس پہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جس فضا میں رہتے ہیں نا جی, سہولت کی, آسانی کی, اپنی مرضی کی فضا میں, اپنے ارد گرد کو چھوڑ کے ایک اجنبی دنیا میں, تو ان کو وہاں سے باہر نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ یار یہ کیوں مجھے ڈسٹرب کر دے گا. بالکل ایسے. پھر وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شاؤٹ بھی کرتے ہیں, بدتمیزی بھی ہوتی ہے, اور وہ کہنا بھی نہیں مانتے, اور ٹیمپرامنٹ ان کا لوز ہو گیا, شارٹ ہو گیا. صحیح. پچھلے دنوں, اگر مجھے اجازت دے تو تھوڑی سی جی پلیز. پچھلے دنوں ہمارے یہاں ہمسایہ ملک سے کچھ آرٹسٹ آئے ہوئے تھے. جی ایسے ہی. ہم لوگوں نے تو یہاں فلم اور ڈرامے کو نا صرف انٹرٹینمنٹ کے معنوں میں سمجھ لیا ہے کہ اس سے مراد صرف یہ ہے. ہماری بدقسمتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں نا اس سے بڑا پازیٹو کام لیا جا رہا ہے. جی بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے. ایک میسج, ایک پیغام, جی ایسے ہے, جو آپ کسی گانے کے ذریعے دے سکتے ہیں, ایک نغمے کے ذریعے دے سکتے ہیں, ایک نعت اور حمد کے ذریعے دے سکتے ہیں, ایک ڈرامے اور فلم میں دے سکتے ہیں, شاید وہ کسی تقریر سے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. جی ایسے ہے. ہمارے یہاں پر یہ سمجھ لیا گیا کہ فارمولا ٹائپ فلم بناؤ, یا پیسے کے لیے, یا ٹائم پاس کرنے کے لیے, یا خدا نخواستہ عیاشی کے لیے. ایسی. تو وہاں سے جو آرٹسٹ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں پر تربیت, جی آج کل یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ٹیمپرامنٹ ایک شارٹ ہونے کی ایک اور وجہ بھی کیا ہے, جی چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک سیکنڈز میں. جی ایسی ہے. بہر صاحب زیادہ سے زیادہ شاید ایک آدھا منٹ نہیں, ایک آدھا منٹ سے اب تو سر یہ 5 سیکنڈ اور 10 سیکنڈ کی آ گئی ہے نا, جو شارٹ ٹیسٹ ہے. یس. اور آپ کا اٹینشن سپیم جو ہے وہ رہ ہی بہت کم گیا ہے. جی ایسی ہے. اب بچے اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے, نہ کسی کی گفتگو. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور میں یہاں پر اجازت دے تو ایک اور چیز میں بیان کروں کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک سینئر ہیں, احمد شیخ صاحب, ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, تو مجھے وہاں پہ بلایا گیا. ہمارے ریڈیو پاکستان. جی وہ بڑے سینئر ریٹائرڈ آفیسر ہیں. جی بخاری صاحب, وہاں پر نا بچوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. جی مجھے ایز اے براڈ کاسٹر اور ایز اے رائٹر وہاں پہ انوائٹ کیا گیا تھا. وہ سوال کرنے لگے گفتگو کے بعد نا, کہتے سر یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اب یہ بات نا ایک لطیفے کے طور پہ میں نے ان کو جواب دیا, یہ لطیفہ ہے لیکن اس میں بڑا میسج بھی ہے بخار صاحب. جناب میں نے کہا کہ جی بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی میں نے سنا ہے کہ پیرنٹس کو دیکھنا بھی ثواب ہے.
تو اس کے فادر نے کہا پتر جی میں تو لوک لوک کے ویکھنا مجھے گناہ ہوتا ہے اب میں نے معذرت کے ساتھ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک میسج ہے جی میسج کہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے نا جی اس کے بڑے پازیٹیو جی بالکل ایسی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کو نیگیٹو انداز میں استعمال کریں گے تو وہ انتہائی خطرناک ہو، اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، پوری نسل کو بھگتنا بالکل ایسے ہی ہے۔ عبران ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سید علمدار حسین بخاری موجود ہیں۔ چونکہ ہم بہت سارے جو سوشل ٹاپکس ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہیں، آج سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں، جو نقصانات ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور اس میں ہمارے ساتھ چونکہ بچوں کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ طلحہ حیدر اور شیر عباس ہاشمی جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے جو ریلیجیس اسکالر ہیں اور جو علمی و ادبی شخصیت ہیں سید علمدار حسین بخاری صاحب موجود ہیں۔ بخاری صاحب، ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، ابھی بچوں کی تربیت پہ بات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی ہم نے فاطمہ بنت اسد رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا سلام اللہ علیہ کا ہم نے ذکر خیر کیا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کیسے کی، اور پھر جب ایک سٹیپ اور آگے آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کی اور پھر اپنے حسن و حسین علیہ السلام کی تربیت کیسے کی۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات کا ہر گوشہ، ہر پہلو، ہر لمحہ وہ جو ہے نا وہ ملت کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ بے شک بے شک۔ اس سے قبل کہ میں اس موضوع پہ آؤں، میں ابرار بھائی کی جو لمحہ فکر انگیز گفتگو تھی، ایک دو چیزوں کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز پلیز۔ آپ نے یہ فرمایا اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ جڑی جو شخصیات ہیں ان کے متعلق جو ہے نا وہ بڑی احتیاط اور بہت ہی، یہ بالکل ایسی خوبصورت بات ہے۔ میں آپ کے جملے ابرار صاحب ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جی۔ 33 رات سے عرش اولا تک جبرائیل امین علیہ السلام شب معراج حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، پروٹوکول آفیسر تھے آج کے دور میں، سمجھ آگے آگے چل رہے، ہر آسمان پہلا دوسرا تھی، 7ویں آسمان کھل رہے ہیں، عرش الہی سدرۃ المنتہا پہ آ گئے۔ انسانی حدود کی وہ آخری حد ہے، انسان کسی بشر کی، کسی ملک کی، صحیح۔ اس سے ماورا انہوں نے فرمایا کہ آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ آپ خود آگے جائیں گے۔ ہماری بھی نبی علیہ السلام کی ذات تک جو جڑی شخصیات ہیں نا، ہمارے بھی پر جل جاتے ہیں۔ جبرائیل امین کی تو حد سدرۃ المنتہا ہماری سرکار کے قدموں تک ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت۔ آپ نے ایک جملہ کہا کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ساتھ یا چند سالوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے جڑا، وہ اس کا تاریخ میں امر ہو گیا۔ میں یہ تو انسانوں کی بات ہے نا، میں عرض کروں ایک دفعہ اگر حضور نے کمبل اوپر لیا نا تو آیت آ گئی، یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، اے کمبل میں جا، سبحان اللہ، یا ایھا المدثر، اللہ اکبر، اے چادر میں لپٹے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے ایک مرتبہ کمبل اوپر لیا، سورہ مزمل آ گئی، ایک مرتبہ چادر لی، سورہ مدثر آ گئی۔ اب قیامت تک وہ چادر اور وہ کمبل امر ہو گیا قرآن کی تلاوت میں۔ سبحان اللہ، یہ نبی علیہ السلام کی برکت، کیا کہنے، یہ برکت ہے سرکار، کیا کہنے۔ اور بچپن جو سرکار کا بچپن گزرا ہے، آپ نے خود بھی بیان فرمایا کہ اگر کہیں وہ چلے گئے ہیں ایسے مقام پر جہاں بچے کھیل رہے ہیں، میلہ ٹھیلا ہے، جو جیسے یہ بچے ہیں، بچوں کو اتنا وہ شعور نہیں، ان پہ تو شریعت لاگو نہیں، لیکن وہ بچے نہیں تھے۔ حضور کا بچپن بھی جو ہے نا وہ ایک نبوت کا بچپن۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جناب جابر بن انصاری نے پوچھا، بہت بڑے صحابی، ان کے والد بہت بڑے شہید اور صحابی جناب عبداللہ، ان کے بیٹے جابر بن عبداللہ انصاری جن کے گھر حضور علیہ السلام نے وہ دعوت کی، ایک ان کا دستی تھی تو سرکار کی دعوت کی انہوں نے، اور سرکار نے سارے مدینے کو بلا لیا اور ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ میرے کے گھر میں اتنا سا سالن ہے، سرکار نے کہا اس کو ڈھانپ دو اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اور وہ سارے مدینے نے کھایا، فقراء نے کھایا، اور حالی وہیں کی وہیں تھی، وہ جابر بن عبداللہ انصاری۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے تیرے نبی نور اللہ نے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے تیرے پیغمبر کا نور خدا نے خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ اس وقت جو مجسم رحمت اللہ کی بارگاہ میں کئی ہزار سال تک وہ نور سجدہ ریز رہا، تو وہ بچہ نہیں آپ ان کو کہہ سکتے، لیکن آپ نے فرمایا جو ایک بظاہر بتدریج ایک
ایک جو اس کا وہ سسٹم ہے نیچر کا، جی اس کے اعتبار سے کسی محفل میں گئے، وہاں کو دف وغیرہ اور یہ چیزیں بج رہی تھی، تو اللہ نے آپ کے اوپر نیند کا غلبہ کر دیا اللہ اکبر، تاکہ ان کے سید عالم اس کا حصہ نہ بنے۔ بے شک اپنے کردار کے ساتھ بچوں والی کوئی خصوصیت نہیں تھی، تب بھی بڑوں والا کردار تھا۔ بات وہی چل رہی تھی کہ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئی تو ان کی ڈاچی کمزور تھی، بیٹھے تو ڈاچی تیز ہو گئی، اللہ اکبر، گھر میں گئے دیا سلائی نہیں تھی، چہرہ اقدس خیمے میں گیا تو روشن ہو گیا، نور سے بھر گیا، نیچے پڑی سوئی بھی نظر آ رہی تھی، بکریوں کے تھن خشک تھے، سرکار گئے تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ ابن آیا، وہ دودھ اتنا بھرا کہ برتن ان کے کم پڑ گئے۔ میں اب لوگ یہ کہتے ہیں حلیمہ نے سید کو پالا، میں عرض کرتا ہوں حلیمہ نے پالا یا محمد مصطفیٰ نے حلیمہ کو پالا؟ ان کے دلدر دور ہو گئے، ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی، ان کے گھر میں رونق آ گئی۔ یہ سرکار کا کام ہے، ان کی برکت ہے، عطا ہے، تاریخ انصاف کرے، حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، بے شک بے شک، اور جا کے اس قدر زیادہ۔ تو بچپن نہیں تھا آپ کا، بچپن کا واقعہ پھر میں آپ کو بتا دوں بچے کیسے تھے۔ جی، ان کی ایک بیٹی کا نام تھا شیما، صحیح، شیما نام تھا، یہ نیا نام نہیں ہے، ابھی آپ سنتے ہیں بڑا ماڈرن نام۔ ان کی بیٹی کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، صحیح، شیما۔ وہ سرکار کو کھلاتی تھی باہر جا کے، اور کندھے کے ساتھ لگا کے، اور تنگ کرتی تھی سرکار کو، جیسے بچی کو سینس نہیں ہوتی، تو سرکار نے اس کے کندھے پہ کاٹ لیا۔ جہاں یہ بچپن کا، آپ نے بچپن کی بات پوچھی، سوال اچانک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں محبت سے اچانک پوچھے آپ، الحمدللہ اللہ کی عطا ہے، تو کاٹ لیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک جنگ ہوئی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، وہ قبیلہ بنی حوازن کا وہ قید ہو کے سرکار کی بارگاہ میں آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ سننے والا، سیرت کا عجیب پہلو ہے۔ وہ قبیلہ جب آیا تو وہ قیدی سارے سامنے پیش ہوئے، تو ان میں وہ شیما بھی تھی۔ مسلمان تو بعد میں ہوئے، صحیح۔ اس نے صحابہ نے جب سختی کی ہے، جب جیسے قیدیوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، تو اس نے کہا ہوش کرے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، رضائی بہن ہوں۔ اللہ اکبر، انہوں نے بھاگ کے آ کے سرکار سے کہا یا رسول اللہ، ایک قیدی عورت اتنی بڑی بات کر رہی، فرمایا بلا کے لاؤ۔ آئی، انہوں نے کہا میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، شیما آپ کی بہن ہوں، آپ کو کھلاتی رہی، آپ نے چادر بچھائی بٹھا دی۔ اللہ اکبر، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو شیما ہے؟ اس نے پتا کیا کیا، یہاں سے قمید ہٹائی، کہا بچپن میں آپ نے کاٹا تھا، ابھی تک نشان، نبوت کے نشان ہے، دانتوں کے ابھی تک نشان ہے، یہ میرے کندھے کے اوپر۔ سرکار نے دیکھا اور رونے لگے، کہا اس کو آزاد، پورے قبیلے کو آزاد کر۔ وہ کاٹنا بھی رحمت عالم کا پورے قبیلے کی آزادی کا باعث بن گیا۔ یہ ہے بچے رسول، ننھے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ نے اگر کسی کو کاٹ لیا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بڑی ہو کے شفاعت اور آزادی کا پروانہ بن گیا۔ یہ سرکار کی بچپن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ بچپن بھی ان کا وہی تھا کہ جو کسی کا شاید 2500-2500 سال نوح علیہ السلام کی عمر تھی، وہ بھی اتنی میچورٹی نہ ہوتی جو سرکار کو بچپن میں تھی۔ جو گہوارے میں جب دیکھی سیدہ آمنہ پاک اشارہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، پھر محمد کو دیکھا تو انگلی سے کھیل رہا تھا، جدھر انگلی کرتا تھا چاند ادھر سفر کرتا تھا، جدھر واپس جاتا تھا چاند ادھر واپس جاتا تھا۔ تو یہ سرکار بچپن میں کیا، بچپن نہیں سرکار کا، ان کی بچپن جوانی جو سب بڑھاپا تو طاری نہیں ہوا، خدا نے مبرہ ان میں کل ہر عیب سے مبرہ رکھا، حتیٰ کہ آپ کو بڑھاپے کے عیب سے بھی مبرہ رکھا۔ یہ سرکار کو یہ کیا، چند ایک دو بال سفید تھے ریچھ مبارک، سب سیاہ، اس طرح ابرو خمدار خوبصورت شکل، اور جیسے ہنستے تو ایسے لگتا نور کی بجلیاں کڑک رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سید علمدار حسین بخاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں تو کہوں گا کہ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور یہاں پہ میرے اسٹوڈیوز میں میرے سمیت تمام دوستوں کی آنکھیں نم ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نم آنکھوں کی یہ حاضری جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔